द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम, खुश आमदीद। आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं और वो है यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद या रेजोल्यूशन जो उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक पास की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो मराआत दी गई थी, जो कंसेशंस दी गई थी ट्रेड के हवाले से, उनको आज सिरे नौ उन पर गौर किया जाए और उनको ख़त्म करने की भी बात की गई है। अगरचे रेजोल्यूशन में ये नहीं कहा, लेकिन जिन जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उनका ताल्लुक स्वीडन से है, उन्होंने यही मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की ये जो मराआत है ये ख़त्म की जाए। और ये रेजोल्यूशन जो है 705 मेंबर हैं टोटल यूरोपियन पार्लियामेंट के, उनमें से 681 ने इसके हक में वोट दिया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लियाकत अली। लियाकत अली लाहौर के मारूफ वकील हैं और मशहूर दानिशवर हैं। लियाकत साहब 35 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। लियाकत साहब, आपने कैसे इस खबर को रिसीव किया? क्या आपको हैरानी हुई, परेशानी हुई? क्या क्या रिएक्शन था आपका फौरन जब इस रेजोल्यूशन का आपको पता चला? मुझे हैरानी से ज़्यादा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया में तासुर फैल गया है वो कोई ऐसा अच्छा तासुर नहीं है जो एक पाकिस्तानी के तौर पर मुझे खुशी दे, या मुझे अफसोस ही हुआ कि ये रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेगा। इससे पाकिस्तान का तासुर दुनिया में ज़्यादा जो है वो बुरा बना, बजाय इसके कि हम अच्छा तासुर उभारते अपना। और मेरे लिए ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं थी। तो इसको जीएसपी प्लस कहा जाता है ना? जी जी जी, वो है। और इसके, हाँ, इसके जो है, जो मालूमात मुझे हैं उसमें यह है कि ये 2014 से यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है और इससे पाकिस्तान को, इसकी एक्सपोर्ट्स को, खासतौर पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा हुआ। इससे पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 4.5 बिलियन यूरो। उसके बाद वो 2014 में 7.4 बिलियन यूरो हो गई। तो अच्छा खासा फायदा हुआ इससे पाकिस्तान को। तो अब अगर ये करारदाद जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत को? देखिए, ये है जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको जीएसपी प्लस कहते हैं। ये पाकिस्तान के अलावा और दूसरे मुल्कों को भी मिली हुई है, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक पाबंदी भी लगाई है कि जो ये इस स्कीम से जो मुल्क फ़ायदा उठाएगा उसको 27 इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के और एनवायरनमेंट के और दूसरे जो मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद करना होगा, और उसकी मॉनिटरिंग भी यूरोपीय यूनियन करती है। ये जो यूरोपीय यूनियन की करारदाद है, इसका पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास होने वाली करारदादों से की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से जो करारदादें मंजूर होती हैं वो आमतौर पर उनका जो वो सिफारशी होते हैं, उन पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं होती हुकूमत भी और रियासत भी। जबकि यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद है, जो ही वो पास होती है तो वो मुतलका कमेटी जो है, उस पार्लियामेंट की जो मुतलका कमेटी है, वो इसके बारे में रिकमेंडेशन तैयार करती है, और वो रिकमेंडेशन जो है वो यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के को भेजी जाती हैं, जिन पर वो अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं। अगर ये इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद वो सिफारशात और वो कमेटी वो अपने मेंबर ममालिक को ये मजबूर करती हैं और उनको कहती हैं कि ये इन पर अमल दरामद करें, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यहाँ ये बात याद रखने की है कि इस रेजोल्यूशन को, जिसको एक रिन्यू ग्रुप जो यूरोपीय पार्लियामेंट में है उसने पेश किया है, और पार्लियामेंट के में मौजूद 6 ग्रुप्स ने इसको सपोर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट जो मिली है वो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयर है उसने दी है, और वो मैक अलिस्टर है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। इसी तरह एक और बहुत बड़े नॉमिनेट बंदे हैं यूरोपीय पार्लियामेंट में, वो मैक हैं। मैक जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, वो बहुत बड़े इलेक्शन मॉनिटर है, ऑब्जर्वर है, और वो पाकिस्तान का इलेक्शन भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। उन्होंने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। इसलिए ये कहकर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसका कोई असर नहीं होगा, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा।
अच्छा लियाकत साहब, ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट जो करारदादें पास करती है वो भी बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि उनको कोई संजीदगी से नहीं लेता। बहरहाल ये बताइए कि इस करारदाद पर जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का, फॉरेन ऑफिस का जो रिएक्शन आया है उसको आप कैसे देखते हैं? मसलन वो ये कहते हैं दफ्तर खारजा के स्पोक्समैन कि हमें अपनी अकलियतों पर फख्र है। इस तरह का फख्र है ये कि आपने उनको अमली तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बनाया हुआ है। एक तरफ तो आइन ये कहता है कि तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं, दूसरी तरफ आपने ये लिख दिया आइन में कि कोई नॉन मुस्लिम सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, ये जो वजारत खारजा के तर्जमान होते हैं वो तो ऑफिशियल राइट अप पढ़ देते हैं, जो लिखा है किसी फाइल से पुराना लिखा हुआ एक राइट अप निकाला और पढ़ दिया। इसलिए उनको, मेरा ख्याल है कि उसको कि वजारत खारजा के तर्जमान ने क्या कह दिया, उनको भी पता है कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो तो सरकारी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के आइन और कवानीन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी करार देती हैं। ये सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म बनने का मसला ही नहीं है। मसलन हमारी जुडिशरी में कितने जो मिनॉरिटी जजेस हैं, हमारी फ़ौज के कमीशन ऑफिसर्स कितने मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी किसी सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली का कोई स्पीकर मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हो। इसलिए ये बहुत से शोबे ऐसे हैं जो अक़लियतों के लिए बंद कर दिए गए हैं, और जो अगर कानून और आइन में बंद नहीं किए गए तो समाजी तौर पर उनको बंद कर दिया गया है। हमारे जो तालीमी अदारे हैं, मसलन पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं वो कोई मिनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? किसी एक यूनिवर्सिटी का बताएं। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान के आइन और कवानीन में उनको मुसावी दर्जा दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी फ्रिवलेस सी बात है, इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लियाकत साहब, हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी साहबा ने इस पे जो रिएक्शन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने इस करारदाद को पेश किया है, जिसने इसमें एक लीड रोल अदा किया है, उनका ताल्लुक स्वीडन से है और वो नियो फैशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने इसमें इस्लामोफोबिया को भी मूरद इल्ज़ाम ठहराया है कि इस करारदाद में गोया इस्लामोफोबिया का भी कोई रोल है। और इससे पहले भी आपको पता होगा कि नवंबर में, पिछले साल नवंबर में शीरी मज़ारी साहिबा ने यह कहा था कि फ्रांस का सदर वहां के मुसलमानों से वही सलूक कर रहा है जो नाजी जर्मनी में यहूदियों से किया गया। इसी तरह सितंबर 2018 में उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था, सख्त तशवीश का इजहार किया था कि यूरोप में मुसलमानों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और उनको मजहबी फ़राइज़, उनके मजहबी फ़राइज़ अदा नहीं करने दिए जा रहे हैं, उसमें रुकावटें डाली जा रही है। और फिर मज़े की बात यह है कि जब इंडिया ने अगस्त 2019 में 370 ख़त्म किया कश्मीर के हवाले से, तो उस वक़्त फिर उन्होंने उसी यूरोप से अपील की कि कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो इन सब बातों को कैसे देखते हैं आप? शीरी मज़ारी तहरीक इस्तिक़लाल में, तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले भी उनकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। वो उनका जो एज ए जर्नलिस्ट कैरियर है, एज ए इंटेलेक्चुअल कैरियर है, वो हमेशा राइट विंगर रही हैं और वो उसी रियासती बयानी को सपोर्ट करती हैं जो वजारत खारजा के तर्जमान का आपने जिक्र किया है। इसी बयानिए की तर्जमान वो अपने वज़ीर बनने से पहले भी रही हैं। वो एक अंग्रेज़ी अखबार की एडिटर रही हैं, वो एक थिंक टैंक की चेयरमैन रही हैं। उस वक्त भी उनका नुक्ता निगाह वही था जो हमारी रियासत का नुक्ता निगाह है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को कोई मसाइल नहीं है, पाकिस्तान की अक़लियतें मसावी रखती हैं हैसियत, और हमें अपनी अक़लियतों पर फ़ख्र है। ये उनका कोई नया स्टैंड नहीं है। मिनिस्टर बन के वो मिनिस्टेरियल पोस्ट को इस्तेमाल कर रही हैं, वरना उनका जो अपना ज़हनी रवैये हैं और जो उनका आउटलुक है वो वही है जो उनका मिनिस्टर बनने से पहले था। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी जो बातें हैं उनमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो मुसलसल यही कहती चली आ रही है। तो इसमें लियाकत साहब सबसे बड़ा इशू जो सामने आता है वो है अक़लियतों के हकूक़ का। यूरोपीय पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ
کہ پارلیمنٹ کے خیال میں پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے اور ان کو موب جسٹس کا لفظ یوز کیا انہوں نے کہ موب جسٹس کا سامنا ہے. اور بلیسفیمی لا جو ہے وہ بہت ہی سخت قانون ہے, اس کی وجہ سے مائنورٹیز کو خاص طور پر بہت سے مسائل کا سامنا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں مائنورٹیز کو؟ کیا واقعی کوئی پرابلمس ہیں؟ ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے اعتماد سے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو اقلیتیں بڑی خوش ہیں اور ان کی کبھی نکسیر بھی نہیں پھوٹی. نہیں, یہ تو جو ہم یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے, یا جو زمینی حقائق سے آنکھیں چرا رہا ہے, یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے. لیکن یہ پاکستان کے منورٹیز کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, وہ معاشی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں. جیسا آپ نے موب جسٹس کی بات کی, یہ تو ہمارے کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو بلیسفیمی کے الزام میں عدالت سے باہر ہی قتل کر دیا گیا. آپ یہ ہائی کورٹ کے باہر 1989 میں میرا خیال میں 2 بندوں کو جو ہے وہ اے جی آفس چوک میں قتل کر دیا گیا تھا. اور پھر جس جج نے ان کی ضمانت لی تھی, عارف اقبال حسین بھٹی, ان کو ان کے چیمبر میں قتل کر دیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ, اور وہ کوئی کم تعداد نہیں ہے, جن کو پولیس کی کسٹڈی میں قتل کر دیا گیا. اس لیے یہ کہنا کہ بلیسفیمی لاز کے حوالے سے ان کو منورٹیز کو مسائل ضرور درپیش ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اور بھی بہت سے مسائل ہیں. ان کو بلیسفیمی لاز کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ان کو معاشی مسائل بھی ہیں, ان کو سیاسی مسائل بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کے منتخب ادارے ہیں, ان میں ان کی کیا حیثیت ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں, وہ کس چیز پہ زور دیں؟ وہ ان کو ایک آپ ڈول آؤٹ کرتے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہ یہ آپ سیٹ لے لو, یہ آپ سیٹ لے لو, اس کے علاوہ تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہاں نکسیر ہی نہیں پھوٹی, نکسیر تو نہیں پھوٹی ہوگی لیکن قتل کر دیے گئے. اچھا لیاقت صاحب, یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھگوان داس جو تھے ہندو تھے وہ, لیکن وہ سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس بنے. اس سے پہلے جسٹس کارنیلیس جو تھے وہ بھی پاکستان کے چیف جسٹس رہے. تو اس طرح کی مثالیں بھی تو ہمیں ملتی ہیں نا. ہاں دیکھیں, کارنیلیس جو تھے وہ ہمارے پارٹیشن سے پہلے کا ورثہ تھے, وہ پاکستان کی پیداوار نہیں تھے. یقیناً بھگوان داس پاکستان کی پیداوار تھے, لیکن بھگوان داس کو جب وہ سینئر موسٹ جج بنے سندھ میں, اور سندھ کے چیف جسٹس بن سکتے تھے سندھ ہائی کورٹ کے, تو انہیں امیڈیٹلی سپریم کورٹ بھیج دیا گیا, جہاں جا کے وہ جونیئر موسٹ جج بن گئے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی بھی صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس کوئی غیر مسلم کبھی بنا ہے؟ اس لیے یہ کہنا وہ بالکل ہے کہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بنے بھگوان داس, لیکن وہ سندھ کے جیسے ایک اور بھی میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہاں ایک خاتون جو ہے وہ چیف جسٹس بننے جا رہی تھی پنجاب ہائی کورٹ کی, لاہور ہائی کورٹ کی, لیکن انہیں انوائرمنٹ ٹریبیونل میں بھیج دیا گیا, انہیں چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. یہ صرف منورٹیز کے ساتھ نہیں, عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری جو صوبائی جو کوئی خاتون اگر چیف جسٹس بننے لگی تو اس کو ڈراپ کر دیا. بلکہ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھگوان داس بھی ایکٹنگ چیف جسٹس بنے تھے تو ان کے تو خلاف ایک پٹیشن آ گئی تھی. ان کے شاید خلاف ایک اورکزئی پٹیشن, صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے ان کہ کے خلاف پٹیشن آئی ایک تھی. نان مسلم جو ہے, ایک نان مسلم وہ کیسے چیف جسٹس بن سکتا ہے, کیونکہ کل کلاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایکٹنگ صدر یا قائم مقام صدر کے طور پہ کام کرنا پڑے. تو ان کا ایک کیس ہوا چند سال پہلے مردان یونیورسٹی میں. آپ اندازہ کریں, یونیورسٹیاں جو ایک فری انکوائری کے, فری ایکسپریشن کے قلعے ہوتے ہیں, بیسٹنز جن کو کہا جاتا ہے, ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کو بے رحمی سے ایک مجمع نے مارا. ایک بندہ چھپ کے گولی چلا دے تو وہ ایک الگ بات ہے, ایک مجمع نے اس کو مارا. اس سے پہلے سر گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن کو جو ہے درندگی کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا گیا. قصور میں ایک اہل حدیث مولوی کو ایک کالج کے اسٹوڈنٹ نے مار دیا کہ جی کسی مولوی نے کہا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہے. تو سر آپ کے علم میں اس طرح کے جو واقعات آئے ہیں وہ ذرا شیئر کیجئے. شکیل صاحب, یہ آپ کا کہنا کہ یونیورسٹی جو ہیں وہ علم کی مرکز ہیں اور انکوائری کی مرکز ہیں, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں یونیورسٹیز میں کوئی ڈیموکریٹک ماحول موجود نہیں ہے. ایک تو بات یہ میں شروع سے واضح کر دوں.
دوسرا پنجاب جو ہے وہ بلاسفیمی لاز کے حوالے سے مرکز بنا ہوا ہے. کمپیریٹیولی سندھ میں، بلوچستان میں اور کے پی میں یہ ایسے واقعات نسبتاً کم ہیں. یہ نہیں ہے ہیں لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. اس وقت بھی بلاسفیمی کے ایکیوز جو ہیں وہ زیادہ تر پنجاب میں ہیں. اور یہاں تو ایک ایسا نابالغ بچہ بھی ہے جو 16 سال کا ہے اور وہ بلاسفیمی میں پنجاب کے ایک ضلع کی جیل میں بند ہے. اور وہ اپنے قد کے اعتبار سے بھی بڑا چھوٹا سا ہے، یعنی بچہ ہے، اور وہ کسی مستری مکینک کے پاس ایز اے ہیلپنگ ہینڈ کام کرتا تھا اور وہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہے. اس طرح یہ جو شگفتہ والا واقعہ ہے اور اس کے شوہر شفقت ایمانویل والا واقعہ ہے جس کا ذکر جو ہے یہ یورپین یونین کی قرارداد میں ہے. یہ توبہ ٹیکسنگ کا جوڑا ہے جس کو سزائے موت ہوئی ہے اور اس کا جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں ہر دفعہ لیفٹ اوور ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے، جو ججز ہیں، وہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے وہ تو خوفزدہ رہتی ہے کہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری سے کسی بھی بلاسفیمی ایکیوز کی ایکوٹل نہیں ہوئی، کوئی بری نہیں ہوا، اس کو سزا ہی ہوئی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک کیس ایسا ہے جس میں سبارڈینیٹ جوڈیشری نے بلاسفیمی کے ایک ایکیوز خاتون کو بری کر دیا تھا، لیکن نارملی آج تک جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. جبکہ جو ہائر جوڈیشری ہے، جو بھی ایکوٹلز ہوئی ہیں وہ ہائر جوڈیشری سے ہوئی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی بھی جو ملنے والی سزا کو اپ ہولڈ نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. اس لیے یہ جو واقعات ہیں ان پر بارے میں یہ بھی ریسرچ چاہیے کہ بعض اوقات اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں، پراپرٹی کے جو جھگڑے ہیں، جو ارد گرد کے محلے میں جو رنجشیں ہیں، ان کو بھی سیٹل کرنے کے لیے اس قانون. اچھا، آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی جو جھگڑے ہیں ان کو طے کرنے کے لیے بھی اس کا سہارا لیا جاتا ہے، اس قانون کا. اچھا لیاقت صاحب، جی سر، آپ کے علم میں جو اس طرح کے کیسز ہیں، بلاسفیمی کے جو وکٹمز ہیں، ان کی کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ بھی کریں، میں بھی تھوڑا سا، میرے علم میں جو ہیں. سر، مردان یونیورسٹی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ مشال خان کا قتل ہوا. یونیورسٹیاں جو سمجھا جاتا ہے کہ علم و فضل کے، فری ڈیبیٹ کے ایک مرکز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک مجمع نے ان کو بے دردی سے مارا. سر، گجرانوالہ میں 94 میں ایک حافظ قرآن کو مارا گیا، بے دردی سے زندہ جلا دیا گیا پولیس سے پکڑ کے. پھر قصور میں ایک اہل حدیث مولوی کو گستاخ رسول قرار دے کے مار دیا گیا. تو سر، آپ کے علم میں جو واقعات ہیں ان کا مجھے کچھ بتائیے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی بلاسفیمی لا نہ ہو تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے، یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے؟ یہ جو یونیورسٹیز کے علم و فضل اور کی بات آپ نے کی، پاکستان میں میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں یونیورسٹیز جو ہیں وہ علم و فضل کے مرکز نہیں رہے، وہ تو ریاستی بیانیہ کے مرکز بن چکے ہیں جہاں ریاستی بیانیہ کے علاوہ کسی دوسری بات کا کرنا بہت مشکل بن چکا ہے. یہ جو کہا ہے کہ اگر یہ بلاسفیمی لاز نہ ہوں تو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں گے، ان کی موجودگی میں بھی تو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قانون کو لیا ہے. یہ جو بھاولپور میں واقعہ ہوا ہے، یہ جو پشاور کی عدالت میں واقعہ ہوا ہے، جو گجرات کی حوالات میں جو واقعہ ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ ان کو پکڑا اور حوالات میں تھا، اس کو پولیس کے سپاہی نے قتل کر دیا. اس لیے یہ جواز جو ہے کہ جی وہ اگر یہ قانون نہ ہوگا تو لوگ اپنے ہاتھ میں، یہ قانون موجود نہ ہوگا تو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر لوگوں کو مار دیں گے. یہ تو ہوا ہے. مثلاً جن لوگوں کو ہائی کورٹ سے جن کی ضمانت ہوئی اور وہ ضمانت لے کر باہر نکلے تو ان کو ہائی کورٹ کے چوک میں قتل کر دیا گیا. یہ تو کافی ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی. یہ کوئی جواز نہیں ہے. دوسری ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو بلاسفیمی کے سارے واقعات جو ہیں وہ زیادہ تر واقعات وہ پنجاب میں ہیں. اب اس کی بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پنجاب ہی میں کیوں ہے، یہ اتنے واقعات کے پی کے میں کیوں نہیں ہیں، یہ اتنے واقعات جو ہے سندھ میں کیوں نہیں ہیں، اتنے واقعات بلوچستان میں کیوں نہیں ہیں.
اور یہ بھی ایک ریسرچ آئی ہے کہ پنجاب کے صرف 7 اضلاع میں ہیں، یہ جو بلیسفیمی کے زیادہ تر کیسز ہیں وہ پنجاب کے 7 اضلاع میں ہیں، اور وہ 7 اضلاع جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ میری علم میں ہے، جنید حفیظ کا واقعہ تو انٹرنیشنل ڈائمینشن رکھتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنید حفیظ جو ہے وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں لیکچرر تھے۔ اس لیے میں ایک بچے کی جو بلیسفیمی میں اس کی آپ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ یہ بچہ پنجاب کی ایک جیل میں ہے، یہ صرف 16 سال کا ہے، اور وہ جیل میں بھی اس کو جووینل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ جیل کے جو جووینل سیکشن ہے اس میں ہے، اور وہ ایک چھوٹا کسی مستری کے پاس، مکینک کے پاس کام کر رہا تھا، وہاں سے اس کو اس کیس میں ملوث کیا گیا، اور وہ اپنے قد سے، اپنی عمر کے اعتبار سے بھی وہ قد میں چھوٹا لگتا ہے، اور اس کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور 1.5 سال میں اس کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا کیونکہ اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے پنجاب میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ یہ جو یورپی یونین نے اپنی ریزولوشن میں بات کی ہے شگفتہ کی اور شفقت ایمانول کی، آپ دیکھیں ان کو سزائے موت ہے، اس کپل کو، یہ ٹوبا ٹیک سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا جب کیس آتا ہے تو وہ لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، اور 21 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، 21 فروری کو اس کا جج نے کیس نہیں سنا، وہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ کب ان کی یہ ختم ہوگا، یہ جو ان کا سارا مسئلہ ہے وہ کب رہا ہوں گے، کب ان کی سزا ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے کئی کیسز ہیں کہ وہ آپ نے ملوث کیا اور اس کو بھول گئے، اور وہ بندہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، اور آپ نے یہ ہر جی لیکن صاحب آپ نے بات کی جنید حفیظ کی، جو ملتان یونیورسٹی میں لیکچرر تھے اور ان کو سزائے موت ہو گئی ہے، ان کے وکیل جو تھے ان کو تو ان کے راشد چیمبر رحمان، میں جو ہے ان کے چیمبر میں دن دہاڑے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک جج تھے جنہوں نے ضمانت لی تھی، اور وہ عارف اقبال ریٹائرمنٹ بھٹی، کے بعد ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ہاں جی، عارف اقبال بھٹی۔ سو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی موجودگی میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی اس طرح سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان میں بلیسفیمی کا تو کوئی خاص ایشو ہے نہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایک دوست شعیب عادل، ان کے خلاف بھی بلیسفیمی کا کیس بنا تھا، اور ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور ان کو ملک سے بھاگنا پڑا تھا۔ کیا ایسا انہوں نے بلیسفیمی کا کوئی جرم کر دیا تھا؟ انہوں نے ایک کتاب ہی چھاپی تھی نا، ہائی کورٹ کے ایک جج تھے اسلام خان بھٹی، جو احمدی جج تھے، ان کی بایوگرافی چھاپی، اور ان کے کافی سال کے بعد ان کے اوپر یہ بلیسفیمی کا کیس بن گیا۔ کیا سٹوری ہے یہ؟ نہیں، کیس تو نہیں بنا، کیس ان کے خلاف رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا، ان کے خلاف درخواست دی جی گئی تھی، اور پولیس نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا تھا، اور پھر اس کے خلاف سارا جو یہ علماء حضرات سے یہ تھانے کے سامنے اکٹھے ہو گئے کہ ان کا پرچہ درج کیا جائے، ان کے خلاف FIR درج کی جائے، لیکن ان کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی، اور وہ ان کو پولیس نے جو ان کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ کبھی بھی منظر عام پر نہ آ سکے اور انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ آج کل وہ بیرون ملک مقیم ہیں۔ یہ جو اسلام خان بھٹی ہیں، یہ سیشن جج رہے، یہ سول جج سے ترقی کرتے کرتے ہائی کورٹ کے جج بنے، بینکنگ کورٹ کے جج بنے، سیشن جج بنے، اور ان کی یہ شعیب نے ان کی آٹو بایوگرافی چھاپی تھی، اور اس آٹو بایوگرافی چھاپنے پر، شائع کرنے پر ان کے خلاف یہ درخواست گئی تھی۔ انہوں نے آپ سے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو بلیسفیمی کے زمرے میں آتا ہو، یہ تو کتاب چھاپنے کی بنا پر ان کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی۔ اچھا لیاقت صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بلیسفیمی اتنا بڑا ایشو ہے لیکن ہماری پارلیمنٹ بھی خوف زدہ ہے، اور ہمارے جرنلسٹ بھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے یاد ہے کہ مولانا وحید الدین، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، انہوں نے 98 میں ایک کتاب لکھی تھی شتم رسول کا مسئلہ۔ وہ ایک جید عالم دین تھے، اور اس کتاب سے ایک ہیلتھی ڈیبیٹ کا آغاز ہو سکتا تھا اس مسئلے پر، لیکن حکومت پاکستان نے کیا کیا، فوراً اس پہ پابندی لگا دی۔ تو کیا پابندی لگانا ہی مسئلے کا حل ہے؟ اور آج دیکھیے کہ کتنا یہ سنگین مسئلہ ہو گیا ہے، اور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایشو بن گیا ہے یہ، نہ صرف ڈومیسٹکلی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ تو کیا ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے؟ شکیل صاحب، یہ جو جس مقام پر ہم پہنچے ہیں بلیسفیمی لاز کے حوالے سے،
یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے پورے 73 سال خرچ کیے ہیں، اور ہر حکومت اور ہر جو پارٹی ہے اس نے کسی نہ کسی طرح اس کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے۔ یہ سارا ایکومولیٹڈ کیپٹل ہے ہمارا، اور یہ کہنا کہ ہم کوئی کل یا فلاں نے کیا، نہیں، سبھی نے کیا ہے۔ اس لیے اس وقت اس مسئلے کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس پر نہ ڈبیٹ کرنا چاہتی ہے، نہ کوئی رسک لینا چاہتی ہے، کیونکہ نہ پارلیمنٹ اس پہ بات کرنا چاہتی ہے، اور وہ ہر بندہ اس سے اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں اگر اس کو عمران خان لے کے جائے تو اس کو اپوزیشن کی سپورٹ کبھی نہیں ملے گی، اور کل کلاں یہی اپوزیشن اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جائے تو عمران خان اس کو کبھی سپورٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ مذہب کے نام پہ جو سیاست کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ریاست نے مذہب کو اپنے ریاستی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے، اور اب یہ مسئلہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کسی فوری طور پر اس سے علیحدہ ہونے کی، اس کو ڈبیٹ کرنے کی، اس سے کسی قسم کا چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی میرا خیال ہے کہ امید نہیں ہے۔ اچھا سر، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلیسفمی کے کیس میں یہ سزائے موت جو ہے یہ ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کی، جو میرے خیال میں بات درست نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کے دور میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ کیا، اور طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو پاکستان میں ہوں تو وہ اس لا کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ اگر یورپ اور کینیڈا میں، امریکہ میں ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سر ہمارے ہاں کیا رویے ہیں؟ وہ تو جو وفاقی شرعی عدالت نے اس کو کہا کہ صرف سزائے موت، جو